नाफे शिमाली पंजाब के सदर और उनके रफ़का का ममनून हूँ कि उन्होंने ये मौका फराहम किया कि हम उस दिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था कि दस्तूर पाकिस्तान की दफ़ा 251 पे अमल दरामद हो, दस्तूर पाकिस्तान की दफ़ा 251 में ये बात लिखी गई है कि योम आगाज से लेकर, और योम आगाज क्या है, 14 अगस्त 1973, योम आगाज से लेकर 15 साल के अंदर अंदर, और 15 साल का ये अरसा पूरा होता है 13 अगस्त 1988 को। आज हम 8 सितंबर 2023 में जी रहे हैं। 13 अगस्त 1988 के बाद पाकिस्तान के मुमलिकत का और सरकार का सारा कारोबार उर्दू में होना चाहिए था, और इस गरज से कुछ हजरात सुप्रीम कोर्ट गए साइल बनकर कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे दे, हुकूमत को इस बात का पाबंद बना दे कि मुमलिकत का कारोबार उर्दू जुबान में जारी हो। सुप्रीम कोर्ट में जिस बेंच ने ये फैसला दिया, उस वक्त के चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, उनके साथ जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान थे और एक और जज भी थे, और जवाद एस ख्वाजा थोड़े अरसे के लिए सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद रहे और वो रिटायर हुए, और जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान और उन्होंने कई फैसले उर्दू जुबान में लिखे, लेकिन इस फैसले पे आज तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अमल दरामद नहीं हो रहा, और उससे नीचे हाई कोर्ट्स में भी, यानी आला अदलिया के अंदर, अदालत हाय आलिया और अदालत उज़्मा के अंदर भी इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। और इस बात की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद पार्लियामेंट, जिसको मजलिस शूरा का नाम दस्तूर में दिया गया है, सेनेट और कौमी असेंबली की कार्रवाई भी सारी की सारी उर्दू में होनी चाहिए, ये भी आज तक नहीं हुआ। उसके बाद फिर सूबाई असेंबलियां हैं चारों सूबों की, यहाँ भी उर्दू में कार्रवाई नहीं होती, बल्कि सरकारी जुबान अंग्रेजी है और बाकी जुबानों में उर्दू में और मकामी जुबानों में तर्जुमा किया जाता है, और मुमलिकत का बाकी कारोबार भी अंग्रेजी ही में चल रहा है। हालांकि आइन का तकाजा यह है कि ये उर्दू में हो, और मजे की बात यह है कि पार्लियामेंट और सूबाई असेंबली की अक्सरियत अंग्रेजी से नाबलद है। पार्लियामेंट के मेंबरान, सेनेटर्स और कौमी असेंबली के मेंबरान और सूबाई असेंबलियों के मेंबरान ये अंग्रेजी से वाकिफ, अक्सरियत इनमें अंग्रेजी से वाकिफ नहीं है। मैं अगर कहूं कि 10% तो ये भी मुबालगा होगा कि 10% अरकान पार्लियामेंट और कौमी सूबाई असेंबलियां ये अंग्रेजी से नाबलद है, अंग्रेजी जुबान को अच्छी तरह नहीं समझते, और कई साल पहले किसी टीवी चैनल के रिपोर्टर ने अपने साथ कैमरामैन को खड़ा किया पंजाब असेंबली के दरवाजे पे, और असेंबली से जो भी मेंबर मर्द और खवातीन गुजर रहे थे वहां से, वो उनसे अंग्रेजी में सवाल पूछता था, और उनमें से जितने भी गुजरे उनमें से एक भी ऐसा नहीं पाया गया कि वो अंग्रेजी में अंग्रेजी सवाल का जवाब दे सकता या दे सकती, बल्कि हर एक ने माजरत किया कि नहीं अंग्रेजी में तो नहीं दे सकते, लेकिन पंजाब असेंबली की सरकारी जुबान ये अंग्रेजी है। जुबान जिस बच्ची ने यहाँ उर्दू पे, सईद साहब, उर्दू पे जो
حوالے سے جنہوں نے تقریر کی بچی نے، کیا نام ہے؟ منیبہ. منیبہ میری بچی کا نام ہے اور یہ بھی میری بچی. منیبہ نے اردو زبان کے حوالے سے ہمیں سمجھایا کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے. لفظ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے لشکر، اور یہ زبانوں کا لشکر ہے، اس میں بے شمار زبانیں جمع ہوئی ہیں. میں نے سورۃ الروم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سورۃ الروم کا آغاز روم اور ایران کے درمیان اس وقت کی ایک عالمی جنگ تھی. ہم تو دو عالمی جنگوں سے واقف ہیں، پہلی عالمی جنگ اور دوسری ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ، جنگ عظیم اول اور دوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے تقریباً 7-8 سال قبل روم اور ایران کی کشمکش برپا ہوئی، اور یہ کوئی 20 سال تک چلتی رہی، اور اس میں روم مغلوب ہوا اور پیش گوئی ہوئی کہ روم مغلوبیت کے بعد پھر غلبہ پائے گا، اور وہ درست ثابت ہوا. اور اسی میں اللہ تعالیٰ پھر یہ بتاتے ہیں انسان کی حقیقت انہوں نے سمجھائی ہے، اور پورا رکوع جو ہے انسان کے حوالے سے ہے، لیکن یہ ایک آیت آج کے اس موضوع سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ومن آیاتہ، اس کی یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ خلق السماوات والارض، آسمان کی پیدائش اور زمین کی پیدائش اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. زبانیں بھی مختلف ہیں اور رنگ بھی مختلف ہیں. ایک ماں کے دو بیٹے، دو سگے بھائی، ان میں بھی رنگ میں تھوڑا بہت فرق ہو جاتا ہے، اور پھر خطوں میں بھی فرق پایا جاتا ہے. ایک علاقے میں بسنے والے دوسرے علاقوں سے مختلف ہوتے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے، جس بچی نے عائشہ نے تلاوت کی تھی، اس نے سورۃ النساء کی پہلی آیت کی تلاوت کی. سورۃ النساء کی پہلی آیت تلاوت ہوئی ہمارے سامنے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ فرمائے پوری انسانیت سے خطاب ہے، صرف مومنین سے نہیں. اے لوگو، اے انسانوں، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے. تمام انسان ایک نفس سے پیدا کیے گئے ہیں. وہ نفس کیا ہے؟ آدم علیہ السلام. سب کے بابا آدم علیہ السلام. اور پھر فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس کا جوڑ اس سے پیدا کیا. حوا علیہ السلام جو ہم سب کی اماں ہے، وہ آدم علیہ السلام کے وجود سے پیدا کی گئی ہے. اس لیے مرد اور عورت یہ الگ الگ نہیں ہے، دونوں انسانیت کے نفوس ہیں، نفس ہیں. انگریزی میں پرسن ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے پوری انسانیت برابر ہے. مرد اور عورت بھی برابر ہے، حقوق کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، دائرہ دونوں کا الگ الگ ہے. اور یہ اللہ نے پھر فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے زمین اور آسمان کی پیدائش اور تمہارے زبانوں کے اختلاف ہے. مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، اور زبانوں کے اختلاف یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. قرآن مجید نے ایک اور حقیقت کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس کے قوم کی زبان پر بھیجا. اللہ کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئیں
وہ کتابیں ان زبانوں میں نازل ہوئیں جو زبانیں جس قوم سے جو پیغمبر تھا اس کی قوم کی زبان میں اللہ کا کلام بھی نازل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے اور تورات کی ابتدائی زبان عبرانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، ہیبریو انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ انجیل لے کے اور ابتدائی انجیل جو تھی وہ سریانی زبان میں تھی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے اور وہ عربی زبان میں تھی۔ عربی زبان جنت کی زبان ہے، عربی زبان قرآن کی زبان ہے، عربی زبان سنت کی زبان ہے، مسلمانوں کے لیے انتہائی مانوس زبان ہے، لیکن مسلمانوں کی انسانوں کی زبانیں مختلف ہیں۔ اردو زبانوں کا لشکر ہے ہندوستان کے اندر، یہ بھی ایک عجیب کہانی ہے، اس طرف بھی توجہ دلاؤں۔ اردو کیسے بنی؟ انگریز آیا اور انگریز نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ 1757 میں پلاسی کی جنگ ہوئی، تاریخ میں آپ نے پڑھا ہے، اور میر جعفر نے نواب سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی، انگریز کا ساتھ دیا اور بنگال پہ انگریز کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھتا گیا اور پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا۔ کلکتہ جو بنگال کا دارالخلافہ تھا، دارالصدر مقام تھا، وہاں پہ انگریز نے ایک کالج کھولا، فورٹ ولیم کالج، اور یہاں پہ انگریزوں کو اردو زبان سکھائی جاتی تھی، اردو زبان بن گئی تھی۔ اس وقت تک مسلمانوں کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ انگریز کے آنے سے پہلے ہندوستان کے اندر دولتی اور سرکاری زبان یہ فارسی تھی، اور مسلمان اس وقت تک سمجھتے رہے کہ فارسی ہمارے عظمت رفتہ کی ایک نشانی ہے۔ ہندوستان کے اندر ہماری حکومت بادشاہی قائم رہی اور یہاں فارسی بولی جاتی رہی، اس لیے فارسی کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی عظمت کو ختم کرنے کے لیے انگریز نے اردو کو ترویج دینے کی کوشش کی، اور میں نے 1971 میں میٹرک کیا ہے۔ ہمارے اردو کے نصاب میں جان گل کرائسٹ انگریز تھا، جان گل کرائسٹ اردو کا ادیب تھا، اور اس کا مضمون ہم نے پڑھا ہے اردو زبان۔ لیکن اس کے بعد فارسی کا تو خاتمہ ہو گیا۔ اردو ہندوؤں کے لیے ناقابل قبول تھی، ناقابل ہضم تھی، اور ہندوؤں نے کوشش یہ کی کہ اس اردو کو پیچھے ڈالیں اور اس کی جگہ ہندی کو دی جائے، اور اردو ہندی تنازع اٹھ کھڑا ہوا، مسلمانوں کی زبان اردو قرار پائی۔ ہندوستان کے اندر بھی، اور ہندوستان کی تقسیم کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح سے یہ مطالبہ کیا گیا ڈھاکہ میں کہ مشرقی پاکستان کی قومی زبان بنگلہ ہونا چاہیے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ نہیں، پورے قوم کی وحدت کے لیے ایک ہی زبان ہوگی، اور وہ اردو ہے۔ اور مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا 1971 میں۔ موجودہ پاکستان کے اندر اردو ہماری ایک بنیادی ضرورت ہے۔ پارلیمنٹ کی صورت تو میں نے بتائی کہ وہاں لوگ انگریزی سمجھنے والے بہت کم ہیں، اکثریت اردو ہی میں بات کرتے ہیں، اردو سمجھتے ہیں۔ عدالتوں کے اندر جج تو شاید انگریزی سمجھتے ہوں، لیکن ان کی وہ انگریزی بھی اگر انگریزوں کے معیار پہ پرکھا جائے اور ان کی انگریزی کا اگر تنقیدی جائزہ لیا جائے تو پھر انگریز ہمارے ان ججوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ جس طرح پٹھان اردو بولتا ہے اور اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیتا ہے، ہمارے یہ جج اور وکلا
یہ انگریزی کا وہی اشر کر دیتے ہیں. ان کی انگریزی بھی وہ انگریزی نہیں ہے جو انگریزی معیاری انگریزی ہونی چاہیے، لیکن انگریزی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. اور پھر جو فریق پیش ہوتے ہیں، مدعی اور مدعی، ان میں سے کسی کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ جج نے کیا کہا اور وکیل نے کیا کہا، اور مقدمات فیصلے ہو رہے ہیں اور ان فیصلوں سے کوئی بہتری نہیں آ رہی، انصاف قائم نہیں ہو رہا. عدلیہ کی یہ صورتحال بن گئی ہے. اور پھر یہ اردو نہ صرف صوبوں کے درمیان، یعنی بین الصوبائی، انٹر پروونشل، بین الصوبائی ضرورت تو ہے ہی. ایک صوبے اور دوسرے صوبے کے عوام کا رابطہ کیا ہے؟ اردو. چاروں صوبوں کے اندر، صوبے کے اندرون میں بھی، انٹرا پروونس، وہاں بھی اردو ہماری ایک ضرورت ہے. میں اپنے صوبے کی مثال دوں. ہم چترال جاتے ہیں، وہاں کوار زبان بولی جاتی ہے، اردو سے ہم کام چلاتے ہیں. ہم ڈیرہ اسماعیل خان جاتے ہیں، وہاں سرائکی بولی جاتی ہے، اردو سے ہم کام چلاتے ہیں. کوہاٹ اور پشاور کے شہروں کے اندر ہندکو بولی جاتی ہے. کوہاٹ کی اپنی ہندکو اور پشاور کی اپنی ہندکو، وہاں اردو سے کام چلاتے ہیں. ہزارہ کے بہت بڑے حصے میں ہزارہ کی اپنی ہندکو بولی جاتی ہے اور وہاں اردو ہماری ضرورت ہے. اسی طرح بلوچستان کے اندر، وہاں پشتون، بلوچ اور براہوی تین بڑے قبیلے ہیں اور یہ آپس میں اردو کو رابطے کا ذریعہ بناتے ہیں. اسی طرح پنجاب میں پنجابی اور سرائکی، اور سندھ میں اردو اور سندھی. اس لیے اردو نہ صرف ہماری ضرورت ہے قومی سطح پہ، بلکہ صوبوں کے اندرون میں بھی ہماری ضرورت ہے. اور اردو وہ واحد ذریعہ ہے جس کو ہر کوئی آسانی سے سمجھ لیتا ہے. اور اس میں اچھا، یہ سپریم کورٹ اور عدلیہ اور مقننہ، پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کا میں نے ذکر کیا ہے. کمپیٹیٹیو ایگزام، مقابلے کے امتحانات، جس سے ہمارے وہ سی ایس ایس، سینٹرل سروسز، سینٹرل سپیریئر سروسز آف پاکستان، جس میں ہمارے تمام محکموں کے افسران بالا وہاں منتخب ہوتے ہیں، وہاں صرف انگریزی میں امتحان دینے اور لینے کی گنجائش ہے. ہمارے ایک دوست نے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ داخل کر دی اور فیصلہ آ گیا کہ یہ نہیں کہا کہ کمپیٹیٹیو ایگزام، مقابلے کے امتحان کی میڈیم کو، ذریعے تعلیم کو، ذریعے امتحان کو تبدیل کیا جائے، بلکہ صرف یہ کہ اس بات کی اجازت دی جائے کہ اگر کوئی اردو میں جواب دینا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہو. لیکن ایک جج نے فیصلہ دیا تھا اور اس فیصلے کو اسٹے کیا گیا، اور آج تک وہ فیصلہ ویسے کا ویسا پڑا ہے. اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صرف یہ اجازت دیں کہ اگر کوئی اردو میں، اور وہاں سے وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے کہا کہ ہمارے پاس سافٹ ویئر نہیں ہے اور ہم ترجمہ نہیں کر سکتے، حالانکہ مقتدرہ قومی زبان اس پہ کام کر چکا ہے اور انگریزی کے تمام مترادفات اردو کے اندر موجود ہیں، اور اس کو آسانی سے وہ ہو سکتا ہے فیصلہ کہ مقابلے کے امتحانات میں اردو کی اجازت ہو. اردو مادری زبان ہماری نہیں ہے. کسی نے لطیفہ بنایا کہ مادری زبان کے، وہ استاد نے بچے سے پوچھا کہ مادری زبان کیا ہوتی ہے، تو اس نے، بچے نے جواب میں کہا، معصومانہ جواب تھا کہ امی جان بولتی رہتی ہے اور ابا جان کی باری نہیں آتی. اردو مادری زبان ہم میں سے بہت کم لوگ، صرف کراچی میں ہیں،
ملک کے دوسرے شہروں میں بھی خال خال پائے جاتے ہیں، لیکن اردو ہمارے رابطے کی زبان ہے۔ انگریزی میں جس کو لنگوا فرانکا کہتے ہیں، مقبول عام زبان ہے اردو ہماری۔ اردو ہماری ترقی کی زبان ہے، اور اردو نے ترقی کی ہے۔ اور اسلامی لٹریچر، قرآن و سنت بنیاد ہے، اس کے بعد پھر تفاسیر ہیں، حدیث کی شرح ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں۔ ابتدائی کی کتب تو عربی زبان میں ہے، اس کے بعد پھر دوسری زبان فارسی تھی، اور آج اردو میں نہ صرف یہ کہ اسلام کی کتابیں، قرآن و حدیث کے تراجم اور تشریح ہیں، اور فقہ کی کتابیں نہ صرف اردو میں موجود ہیں، بلکہ بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ عربی اور فارسی کے پلے کی کتابیں، اور یقیناً عربی کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن اردو میں ہمارا اسلامک لٹریچر اب عربی اور فارسی سے کسی صورت میں بھی کم نہیں ہے، بلکہ شاید فارسی سے زیادہ ہو اور کم نہ ہو۔ اردو کی یہ حیثیت ہے، اور اردو کو اگر سرکار کی زبان قرار دیا جائے، آئین کے اس تقاضے کو پورا کیا جائے، تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا۔ انگریزی ترقی کا راز نہیں ہے، انگریزی کو سرپرستی حاصل ہے، پہلے برطانیہ عظمیٰ کی سرپرستی تھی، اور اب ریاستہائے متحدہ امریکہ کی سرپرستی ہے، اور اس کی وجہ سے انگریزی ترقی کے عروج پر ہے، بام عروج پر ہے۔ اردو کو اگر سرپرستی حاصل ہو جائے تو انگریزی سے آگے بڑھ سکتی ہے، اور ہمارے ترقی کے راستے میں اردو ہمارے لیے رکاوٹ اور مزاحمت نہیں ہے۔ انگریزی ہمارے ترقی کے راستے میں مزاحمت ہے اور رکاوٹ ہے، اور اردو کے ذریعے سے ہماری ترقی میں پیش رفت ہو سکتی ہے، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور دنیا کی قوموں میں ایک ترقی یافتہ قوم کی حیثیت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم عدلیہ سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اردو کو اپنی سرکار یا اپنی زبان بنا دیں۔ ہم سپریم سے مقننہ سے، پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں سے بھی، انتظامیہ سے، حکومت سے، کہ کم مقابلے کے امتحانات کم از کم اس میں اردو کی اجازت دی جائے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ترقی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس وقت ہمارے تعلیمی ادارے اس بات پہ مجبور ہوتے ہیں، اور اسی لیے مجبور ہوتے ہیں کہ سارا نظام انگریزی میں چل رہا ہے، اور انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنایا جاتا ہے۔ اگر یہ مطالبات تسلیم کیے جائیں، مجھے یقین ہے کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں بھی اور پرائیویٹ نجی تعلیمی اداروں میں بھی اردو ذریعہ تعلیم ہوگا، اور اردو کے ذریعے سے ہم آسانی سے علوم کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ تصور، کانسیپٹ، ہم اس وقت پہلے زبان سکھاتے ہیں بچوں کو اور بچیوں کو، اور اس کے بعد پھر تصور دیتے ہیں، کانسیپٹ دیتے ہیں۔ اور اردو میں زبان سکھانے کی ہمیں بہت مشکل پیش نہیں آتی، آسانی سے سکھائے جا سکتے اور سیکھ لیتے ہیں بچے، اور اس کے بعد پھر تصور کو بہت آسانی سے ذہنوں میں بٹھایا جا سکتا ہے۔ اس وقت تو انگریزی کی اس غلامی میں اردو کی صورت بگڑ رہی ہے، اور کسی نے کہا تھا کہ میں نیشنل لینگویج میں سپیچ کرنے کو لائک کرتا ہوں، اردو کی یہ صورت بن جاتی ہے۔ اور میرا بیٹا ہے، اب تو 9th کا امتحان پاس کر لیا، اس نے جب پرائمری میں پڑھتا تھا تو مسجد جاتا تھا، اور وہاں امام صاحب سے اس نے سیکھا، اور مجھے کہا کہ انہوں نے کہا کہ
33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर। ये वजीफा है। यानी वो उर्दू को हमने बिगाड़ के रख दिया है। अगर इसमें अमल दरामद हो तो शायद उर्दू की सही सूरत भी हमारे सामने आए और उर्दू अपनी सुतरी और निकरी हुई सूरत में हमारे सामने आए। मैं एक बार फिर इस मजलिस की इंतजामिया का भी और सबका ममनून हूँ कि उर्दू ज़ुबान के हवाले से उन्होंने इस तकरीब का इनेकाद किया और इस हवाले से शायद हुक्मरानों के कानों में हमारी आवाज़ पड़ सके कि ये भी एक करने का काम है, दस्तूर का तकाजा है और तरक्की का राज है और हमारे लिए इसमें बहुत सारी आसानियां हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबको। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।